नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको एहसास है, आपने देखा कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 18वें चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जाते जाते एक नई कंट्रोवर्सी, मीडिया के लिए भी एक कंट्रोवर्सी छोड़ के गए। उनकी अपनी जो प्रोफाइल रही, जहां उनकी बहुत अचीवमेंट्स थी, वहां उसमें बहुत सी कंट्रोवर्सी भी थी, लेकिन जाते जाते उन्होंने टेलीविजन चैनल्स के लिए भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छोड़ी। उनकी लेगेसी क्या है और ये कंट्रोवर्सी क्या है, इन दोनों चीजों पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं न्यूज अखबार के एडिटर इन्वेस्टिगेशन जनाब अंसार अब्बासी साहब, हम उनसे बात करेंगे। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब अहमद रजा कसूरी साहब, फोन लाइन पे मुझे ज्वाइन कर सकेंगे लाहौर से पाकिस्तान के मुमताज कानूनदान साबिक का वजीर कानून जनाब SM जफर साहब। लेकिन सबसे पहले मैं डिस्कशन का आगाज करूंगा, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हमारे लिए हमारे खुद चैनल पे काम करते हैं जनाब मतीउल्लाह जान साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट को एक्सटेंसिवली कवर करते रहे, कोर्ट की रिपोर्टिंग करते रहे। मतीउल्लाह जान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह साहब, आपके नॉलेज में होगा कि नए चीफ जस्टिस जनाब तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने कल जो वाकया हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां आउटगोइंग चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए एक रेफरेंस पेश किया जा रहा था, उसका वहां पे जहां एक टेलीविजन चैनल का कैमरा, जियो टेलीविजन का कैमरा अंदर चला गया, बाकी टेलीविजन चैनल्स अंदर नहीं जा सके, उसका उन्होंने नोटिस लिया है, एडिशनल रजिस्ट्रार को इंक्वायरी करने के लिए कहा है। आप मुझे बता सकते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं, यानी इसकी नोयत क्या थी, बाकी टेलीविजन चैनल अंदर क्यों नहीं जा सके? देखें डॉक्टर साहब, ये कोई नई बात नहीं है। ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट और जियो टेलीविजन के दरमियान काफी करीबी ताल्लुक रहा है, और खसूसन जंग ग्रुप जो है इसमें चीफ जस्टिस के हवाले से उन्होंने हर वक्त लीड ही ली है, और कई मौकों पर इससे पहले भी जंग ग्रुप को पहले जो है फैसलों से आगाह किया गया और उन्होंने खबरें ब्रेक भी की। अब मामला ये है कि सहाफियों के जो ताल्लुकात मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात से होते हैं, असूली तौर पर तो ये सहाफी की अपनी अपनी हिम्मत और हौसला होता है कि वो किस तरीके से खबर लेकर आता है, और कभी कभी तो हम खबर लाने के लिए जो हमारे कौमी सलामती के कवानीन है उनकी भी खिलाफ वर्जी करते हैं, सिर्फ इसलिए, इस दलील के साथ कि वो मुफाद आमा यानी पब्लिक इंटरेस्ट है कि वो चीजें पता चले। हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी करते हैं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी हम जारी करते हैं। तो इस मामले में भी गो कि ये हकीकत है कि खास फेवर किया गया जियो टीवी को और जियो के सहाफी, और उसमें एक कैमरे को जो है वो प्राइवेट कैमरा यानी चीफ जस्टिस की फैमिली की ख्वाहिश पर जो है उनके फैमिली एल्बम की रिकॉर्डिंग की वजह बताकर रिकॉर्डिंग के लिए उसको खसूसन एक्सेस दी गई मुख्तलिफ रास्तों से। मगर मैं ये समझता हूँ कि इस एक्सेस के ऊपर हमारी तनकीद जो है वो कुछ जरूरत से ज्यादा हुई है। मुझे ये समझने दें, चूंकि अंसार अब्बासी साहब जो है वो भी तशरीफ रखते हैं, मुझे ये समझने दें कि बाकी सारे जो न्यूज एंड करंट अफेयर्स के टेलीविजन चैनल थे जो 10 से ज्यादा हैं, उनके जहनों में ये क्यों था कि अंदर जाने की, कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है? ये बात क्यों थी? क्योंकि जियो का तो ये कहना है कि कोई भी जा सकता था, ये हिम्मत और बहादुरी और चालाकी की बात थी। नहीं, ये रोका गया उनको, ये बात हकीकत है कि रोका गया, और रोका तो सहाफियों को हर जगह जाता है, फिर भी खबरें निकल आती है, अगले निकालने वाले निकाल लेते हैं, मगर ये हकीकत है कि उनको रोका गया। और उसमें थोड़ा सा अदालत का मामला ऐसा है कि अदालत का एहतराम आम दूसरे सरकारी इदारों से सहाफी भी बहुत ज्यादा करते हैं, और इस वजह से एक तासुर ये मिलता है कि जब एक पॉलिसी बनी है कमरा अदालत के अंदर कैमरे और मोबाइल वैसे ले जाने की पाबंदी होती है, मगर ये भी जरूर था कि इस बार हमने देखा कि इस जो रेफरेंस था इसके अंदर प्राइवेटली मोबाइल फोन बुकला ने, और बल्कि मैंने खुद भी मोबाइल फोन पे फुटेज बनाई उस पे, क्योंकि फोटोग्राफर्स को भी इजाजत थी, मीडिया जो था वो मौजूद था, लेकिन वो टेलीविजन चैनल्स का मीडिया नहीं था, सिर्फ सरकारी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट का मीडिया था वो था, या फिर चीफ जस्टिस के अली खाना ने जो ये कैमरा अंदर लेकर गए थे वो थे। अब देखना ये क्या ये कैमरा जियो का था या कैमरा मैन जियो का था, और अगर था भी तो क्या चीफ जस्टिस के अली खाना को यह हक नहीं था कि वो जाती तौर पे जिसे चाहे वो अपनी जाती प्रॉपर्टी जो है वो दें और जिसे चाहे ना दें?
تو میں تو یہ پھر اس کو پاکستان کے سب سے بڑے ٹیلی ویژن چینل پہ نشر کر دیں، یہ ایک سوال ہے. متی ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں، اس پہ ویو لے لیتے ہیں انصار عباسی صاحب کا. انصار، ابھی آپ نے سارا سنا، کیا کہیں گے آپ ان ریسپانس؟ ڈاکٹر صاحب، آپ تو لگتا ہے کہ جرنلزم کو مانتے ہی نہیں ہے. جس طرح کی آپ نے یعنی اتنا ایسی چیز ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یو ہیو بین سو انفلوئنسڈ. یہ جو کل جو ون سائیڈڈ سارا کیمپین چلی اگینسٹ جیو، یعنی کہ آپ ایکسکلوسیو خبر دینے کا سکوپ یا ایکسکلوسیو خبر دینے کے رائٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. باقی سارے ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ غلط تھے. میں ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ اصول کی بات کر رہا ہے، باقی سارے ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ ہوا میں. دیکھیں پوری دنیا، جیسے وہ متی نے بالکل ٹھیک ہے. ایک تو متی کی یہ بات کہ جی تعلقات چیف جسٹس کی اور ہمارے ایک بڑا کلیئر کٹ سٹانس ہے جنگ گروپ کا کہ ہم نے ہر حال میں اور تمام مشکلات برداشت کر کے، نقصان برداشت، اربوں روپے کا نقصان برداشت کر کے، ہماری اس گروپ کی ایک بڑا کلیئر کٹ کنوکشن ہے کہ ہم نے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے ہم نے کھڑا ہونا ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے لڑنا ہے. جتنا مرضی نقصان ہمیں اور اٹھانا پڑے یہ اٹھانے کے لیے. اس کی کیا ایویڈنس ہے؟ جرنلسٹ ہیں، ایک سائڈ پہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. اب میں بتاتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اربوں روپے کا نقصان. اربوں روپے کا مطلب آپ نے کہا بلینز آف روپیز کا نقصان ہے. 3 مہینے تو یہ تو اس گروپ کا پتہ بیٹھ جانا چاہیے تھا، اس کو زمین پہ آ جانا چاہیے تھا. جناب سب سے بڑا مارکیٹ شیئر ایک پائی کا حساب. یہ جو ابھی میرا کوئی کہہ رہا تھا نا کہ جی وہ کیس پتہ نہیں نکلے نہیں وہ چل رہے ہیں، ایک پائی کا حساب کے ساتھ کورٹ کے سامنے یہ پینڈنگ بڑا مسئلہ اور نہیں سنا جا رہا ابھی. یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں فیور ہے، فیور ہوتی تو سنا جاتا، فیور ہوتی تو فیصلہ ہوتا. تو میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیں اس کیس کو ایک الگ چھوڑ دیں. میں آئی ایم ناٹ ہیئر ایز اسپوکس مین آف دا جنگ گروپ. میں ایک جرنلسٹ کے طور پہ مجھے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ جرنلزم کے اس انیشیٹو کو مارنا چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ ایکسکلوسیو خبر لے کے آئے. مطلب ہے کہ ہمیں یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا نا. مجھے تھوڑا سا اس کا دوسرا کاؤنٹر ویو آپ کو دینے دیں. جہاں کسی عدالت نے، کسی حکومت کے ادارے نے، جہاں کسی فوج نے، کسی سیکیورٹی کی یعنی آرگنائزیشنز نے ایک اپنا بائی لا یا اپنا قانون بنایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کو انفورس کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، وہاں آپ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صرف ہمت اور بہادری اور جرت کی بات ہے کہ آپ اپنا کیمرہ اندر لے جائیں اور پھر باقی سارے جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن پہلے آپ کو کس نے کہا کہ وہ کیمرہ لے کے گیا؟ جیو کا کیمرہ گیا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. جیو کا کیمرہ نہیں، جیو کا کیمرہ نہیں، ایک پرائیویٹ فوٹیج ہے، ایک پبلک فورم ہے. دیکھیں چیف جسٹس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی کہ ہو رہی تھی، یہ چیف جسٹس کے بیٹے کی پوترے کی شادی ہو رہی تھی. مجھے بتائیں چیف جسٹس ایک پبلک ہے. انصار ٹو بی فیئر، کیا یہ چیف جسٹس کی بیٹی کی شادی ہے؟ I was never expecting کہ you would be so unfair. یہ انفیئر ہے، یہ انفیئر ہے. مجھے بتائیں کہ افتخار چودھری صاحب کی بیٹی کی شادی تھی. ڈاکٹر صاحب افتخار صاحب کی بیٹی کی پرسنل شادی ہو رہی تھی جس کی پرائیویٹ فلم ہے جیو ٹیلی ویژن. ڈاکٹر صاحب مجھے امید نہیں تھی بیکاز نہیں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں کیا افتخار چودھری صاحب کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی کہ پبلک فگر؟ میں جواب دے رہا ہوں. سر میرا سوال جواب دے رہا ہوں. کیا افتخار چودھری صاحب کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی؟ مجھے جواب دینے دیں، مجھے جواب دیں. میرا سوال سمجھے، کیا ان کی بیٹی کی شادی تھی یا یہ ایک ایسا میرا ایک ایونٹ تھا، یہ پبلک امپورٹنس کا ایونٹ تھا، یہ افتخار چودھری صاحب کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی؟ میں جواب دے دوں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہو. یو ہیو نیور بین سو بائس. سر مجھے آپ سمجھ نہیں آتی. اگر جیو کے ایک رپورٹر نے بیٹ کر دیا پورے کے پورے میڈیا کو، اس میں اتنی تڑپ، اس میں اتنا بجائے سوال کو جواب نہیں ہے جو کہ آپ کے پاس اس امپورٹنٹ سوال کا یہ کیا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. اس لیے شادی تھی کہ نہیں تھی انصار، اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی کی خواہش پہ کیا گیا، ان کی فیملی کی خواہش جو ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابھی یہی انفارمیشن دی. آپ مجھے بتائیں ہم آگے لے کر آتے ہیں. کیا متی نے گاسپل ٹروتھ بولا ہے کہ جو متی نے کہہ دیا؟ میں نے اسی کا سوال ریز کیا. چھوڑیں ڈاکٹر صاحب، نہیں یہ صرف قیوم صدیقی جانتا ہے کہ اس کے سورسز کیا تھے. قیوم صدیقی نے کیسے کسوری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک پرائیویٹ فیملی کی خواہش پہ ایک پرائیویٹ کیمرہ چلا یہ الزام ہے، اس کے بعد دیکھیں یہ الزام ہے. آپ قیوم صدیقی سے پوچھیں، آپ اسے کہیں گے آپ سوچ بتائیں. ڈاکٹر صاحب ایسے نہ کریں. کسوری صاحب ابھی انصار عباسی صاحب نے کہا کہ پرائیویٹ کیمرہ تھا، آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ یہ جیو ٹیلی ویژن؟ یار یہ کیا دکھا دیا جیسے کہ ظلم پاکستان کے یار. میرا سوال یہ ہے یہ ایونٹ جو ہے یہ ایونٹ جو ہے میرا سوال یہ ہے تو الٹا پبلک امپورٹنس کا ایونٹ تھا، یہ پبلک امپورٹنس کا ایونٹ تھا. پہلے تو جو پروٹوکول یہ ہے کہ عدالتوں کی جو ہوتی ہے کوئی بھی کاروائی کسی کو الاؤڈ ہی نہیں ہوتی، بٹ اگر آپ نے ایک کو الاؤ کیا ہے اور باقیوں کو نہیں کر رہے، جس میں کہ نیشنل میڈیا بھی ہے،
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फॉरेन भी, इजाजत मांगी ना इजाजत दी गई, उनको आप अलाउ नहीं कर रहे, तो दिस स्टेट विल बिकम ए केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजी सलूक। ना इजाजत मांगी गई ना दी गई, विच इज वायलेटिव, व्यू भी तो ले लेना आपने। नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, विच इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बात यह है, अगर आपके साथ इम्तियाजी सलूक हुकूमत का कोई अदारा करता है तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाते आते हैं, लेकिन अगर अदालत ही इम्तियाजी सलूक करेगी तो आप कहां जाएंगे? नाउ कल जो जर्नलिस्ट का जो एहतजाज था वहां से अपना सुप्रीम कोर्ट से, और फिर वो एक कोई स्पोक्समैन आया सुप्रीम कोर्ट का, और जिस तरह उसको बू किया गया, और उसके पास अल्फाज नहीं थे, क्योंकि बड़े भोंडे अंदाज में जैसे अपना अब्बासी साहब समझाने की कोशिश कर रहे, इसी तरह उसके भी कोई आर्गुमेंट थे। ये क्या कह दिया आपने? बोलने का राइट है ना। देखिए आप जब पहले इतने शोर मचा रहे हो तो वो नहीं कह सकते, इसलिए आप कमाल है ऐसे। हालांकि प्रोग्राम से पहले कह रहे थे कि आपका ये स्कूप था, ये आपका राइट था, अभी आके बिल्कुल ये अभी उनसे मुझे मैं एसएम जफर साहब की तरफ जाना चाहता हूँ यार, ऐसे कमाल से लोग रंग बदलते हैं, वायलेशन, दिस इज एब्सोल्युटली वायलेशन। और चीज ये है कि लोगों के शको शुबहात तो बहुत पहले से थे इस कैसे रंग बदल जाते हैं जो देखिए मैं तो मेरे सामने बदला अभी 15 मिनट के अंदर 7 साल से मैं कह रहा हूँ 20 मिनट के अंदर मुझे जरा एसएम जफर साहब को इसमें लाने। एसएम जफर साहब ये इल्जाम तो हमेशा ही रखता रहा कि सुपीरियर जुडिशरी में और मीडिया के एक पावरफुल सेक्शन में एक नेक्सस है, और पाकिस्तान की जो जुडिशियल और पब्लिक पॉलिसी है वो उस नेक्सस के तहत डिराइव हो रही है, चीजों को एनकरेज किया जा रहा है। लेकिन जो कल हमने चीज देखी उससे ऐसा लगता है कि ये एक बार जाते जाते भी इफ्तिखार चौधरी साहब ने इस चीज को प्रूव किया। नहीं डॉक्टर साहब, बहुत गलत है वैसे आपका क्वेश्चन, इतना आपकी क्वेश्चनिंग में आपके वर्ड्स इतने जनाब एक एक वर्ड में आपका बायस शो। जफर साहब को जवाब देने आपसे पूछा नहीं है, जवाब साहब छोड़े, इतना बायस जी एसएम जफर साहब। मुझे अफसोस है कि जी चीफ जस्टिस साहब के जाते हुए 2 वाकयात ऐसे में हैं जो नहीं होने चाहिए थे। एक तो वकला के दरमियान तकसीम हो गई, और अब मीडिया के दरमियान भी तफरीक आ गई है। मैं जानता हूं कि इस मामले में यकीनी तौर पर कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि रेफरेंस में आमतौर पर कैमरे नहीं आया करते। जब कैमरा अंदर आ गया तो उसको रोक देना चाहिए था। किसने नहीं रोका, चाहे वो किसी फैमिली वाले ले लेकर आए हैं, चाहे वो जियो वाले खुद लेकर आए हैं, ये तो भी तफ्तीश बताएगी, लेकिन उस कैमरे को बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि उसी कैमरे की वजह से ये बात आगे बढ़ी है। तो असल तो कसूर उस मौके पर हुआ जब उसे नहीं रोका गया जी। अगर क्यों नहीं रोका, ये रजिस्ट्रार का काम था कि वो देख रहे होते, और अगर उन्होंने नहीं देखा तो उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है जी। और मैं ये कहूंगा कि इंतजामिया की ये फोहश गलती जो है उसे जरूरी नहीं है कि हम आगे भी बढ़ाएं और अदलिया तक ले जाएं, क्योंकि अदलिया बहरहाल अपनी जगह एक बड़ा मोहतरम इदारा है। ये ऐसा एक वाकया हुआ जिसे हम गलती कह सकते हैं, और इंतजामिया की हद तक की उसे गलती रखें, उसको आगे हम लोग ना लेकर जाएं, और जब तक ये तफ्तीश ना हो जाए जिसके लिए कि मुकर्रर की गई है कमेटी, वो कमेटी जब कोई राय दे ले तो उसके ऊपर हम फिर देखें कि क्या वो राय दुरुस्त है या कि नहीं दुरुस्त। साहब आपने बड़ा अच्छा इसको क्लैरिफाई कर दिया, बड़े ही सोबर अंदाज से। मैं आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने इसको एक कॉन्टेक्स्ट में आप इसको ले आए कि क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, एक कन्वेंशन क्या है। मैं ब्रेक से पहले चाहता हूं कि थोड़ा सा ये अर्ज कर दें, मेरे हाथ में एक बाबर सत्तार साहब का पीस है जिसमें उन्होंने लिखा, जजिन चौधरी जो छपा है डॉन न्यूज में, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 जाविये हो सकते हैं, 5 एंगल हो सकते हैं, 5 फैक्टर हो सकते हैं जहां पर हम आउटगोइंग चीफ जस्टिस जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी अचीवमेंट्स को मैयर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक चीज है जुडिशियल इंडिपेंडेंस का क्या माया रहा, सुओ मोटो पावर्स कैसे एक्सरसाइज की गई, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में क्या हुआ, जुडिशियल रिफॉर्म में किस हद तक कामयाबी हुई या नहीं हुई, और अरसलान इफ्तिखार। आप समझते हैं कि ये वो 5 जाविये, एंगल या लेंस हैं जिनसे हम देख सकते हैं, या कोई और भी इसमें आप एंगल डालना चाहेंगे? तो इसमें एक और बहुत बड़ा एंगल आएगा कि क्या वो अदलिया का एहतराम कायम करने में कामयाब हुए हैं या कि नहीं हुए। अदलिया का क्या काम करने में सर? एहतराम, रिस्पेक्ट फॉर जुडिशरी। जी।
ٹھیک ہے, میں وکٹ ڈالنا چاہوں گا. تو ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایس ایم ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, قصوری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, انصار عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہمارے ساتھ قمر زمان قاہرہ صاحب ہمیں جوائن کر سکیں اور ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے ایس ایم ظفر صاحب سے بات کرتے ہوئے میں نے وہ 5 یا 6 چیزیں ڈیفائن کرنے کی کوشش کی جن کی مدد سے ہم آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی پرفارمنس کو, ان کے اس عہد کو ہم جج کر سکتے ہیں. میرے ہاتھ میں پیستا بابر ستار وکیل جو ہیں ان کا لکھا ہوا, وہیں سے ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. قصوری صاحب ایگری کرتے ہیں آپ کہ جب آپ آ جاتے ہیں جوڈیشل انڈیپینڈنس پہ, سو موٹو پاورز پہ, جوڈیشل اپوائنٹمنٹس پہ, جوڈیشل ریفارم, ارسلان افتخار ان ریسپیکٹ فار جوڈیشری, میرا بیسکلی آرگومنٹ یہ ہوگا کہ افتخار چودھری کو جب ہم جج کرتے ہیں پازیٹیولی طور پہ, تو پہلی دفعہ پاکستان میں ایگزیکٹو کو یہ پتا چلا کہ جوڈیشری ایک آزاد انڈیپینڈنٹ پلیئر ہے, جس کے نتیجے میں پاکستانی سیاست کی ڈیپتھ میں, پلورلٹی میں اضافہ ہوا. ایگزیکٹو کو پتا تھا کہ ایک جوڈیشری دیکھ رہی ہے, اپوائنٹمنٹس وہ کریں گے اگر ایگزیکٹو کی تو جوڈیشری دیکھ رہی ہے, فیصلے کریں گے تو جوڈیشری دیکھ رہی ہے, کرپشن ہے تو اس پہ واچ ہے. تو اس حد تک یہ ہے ایٹ لیسٹ کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے پرنسپل کو افتخار چودھری نے کسی بھی طرح سے ہم کہیں انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا. لیکن اپنا جہاں تک جوڈیشل ایکٹیویزم کا تعلق ہے, وہ اٹس اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ ان اینی پارٹ آف دی ورلڈ جوڈیشری کے. ٹھیک ہو گیا. لیکن جن جورسٹ نے اس ٹرم کو کوائن کیا, انہوں نے سیملٹینیسلی ایک اور کوائن کی فریز, اور وہ ہے جوڈیشل ریسٹرین. جوڈیشل ریسٹرین. اب چیز یہ ہے کہ ہمارا جو پیشہ ہے, ہمارا جوڈیشل یہ بیلنس کا ہے. ہمارا تو نشانی تکڑی ہے بیلنس ججز, بیلنس آرگومنٹ, بیلنس ایپلیکیشن آف لا. جہاں بھی امبیلنس ہوگا ٹلٹ آ جائے گا سیدھی. اینڈ اگر آپ ایک ایکسٹریم میں چلے جائیں گے اپنے جوڈیشل ایکٹیویزم کو, پاسبلٹی از کہ دی چیریٹ آف جسٹس مائٹ ٹرن ٹرٹل. وہ کوئی اچمبا لگنا شروع ہو جائے, عجوبہ لگنا شروع ہو جائے. کسی چیز کی جو بطاط ہے وہ اس کا جو لیول آف لائکنس اس کو ڈکریز کرتی ہے. لیکن اگر ہم پازیٹیو چیزوں سے شروع کریں, اچھا میرے چند ایک ٹیسٹ ہیں چودھری صاحب کے بارے میں بڑے. دیکھیں بات ہے نمبر 1 کہ وہ 3 لوگ جو ان کو گھر سے لے کے باہر نکلے, اعتزاز احسن, علی احمد کرد, طارق محمود, وہ ان کو واپس گھر چھوڑنے نہیں گئے. دس از اے کوشچن مارک. وائی؟ اچھا. نمبر 2 کہ لاہور ہائی کورٹ بار نے ریفرنس, لاہور ہائی کورٹ بار از ناٹ اونلی دی پریمیئر بار آف پاکستان, اٹس اے پریمیئر بار آف دی سب کانٹیننٹ. ٹھیک. اس نے, اس کے پریزیڈنٹ نے ریفرنس, اور میں اس کے بارے میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا, میں نے سارا میرے پاس کاپی پڑی ہوئی ہے, جس میں اس نے اسی سنگین قسم کے الزامات چودھری افتخار پہ لگائے ہیں. نمبر 3 جو جسٹس عباسی جو ہے, who was judge of the Sindh High Court and later on Chief Secretary Law Federal Government, ان کا جو ریفرنس ہے اس میں بھی اسی قسم کے الزامات دہرائے گئے ہیں. سپریم کورٹ بار جو وچ از پریمیئر بار آف دی کنٹری, اس نے ڈنر نہیں دیا. کراچی ہائی کورٹ بار ڈنر بھی نہیں دیا جی, نہیں دیا تھی. کراچی ہائی کورٹ بار نے انویٹیشن دے کے واپس لے لیا. وائی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کل کہتے تھے کہ چیف تیرے جانسار بے شمار, وہ کدھر چلے گئے؟ ویئر آر دے؟ مطلب اس کو دیکھیے. احمد رضا قصوری تو اس کو پہلے دن سے اپوز کرا تھا. احمد رضا قصوری کے ویوز باعث ہو سکتے ہیں, لیکن اتنے پاورفل گروپس کے جو ویوز ہیں, میرے ساتھ ایس ایم ظفر صاحب بھی ہیں, میرے ساتھ قمر زمان قاہرہ صاحب بھی ہیں. میں ذرا کوئکلی ایس ایم ظفر صاحب سے میں لے لوں, اس پہ شروع کر دوں. ایس ایم ظفر صاحب, اوور آل پازیٹیو اچیومنٹس کیا رہی افتخار چودھری صاحب کی؟ ان کی کوشش جو کرپشن کے خلاف ہاتھ ڈالنے کی تھی وہ بڑی پازیٹیو تھی. اس میں کہاں تک کامیابی ہوئی اس کا اندازہ ابھی فوراً لگانا بڑا مشکل ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ سو موٹو ایرا جو ان کا تھا وہ ذرا بہت آگے بڑھ گیا, جس پر یہیں سے تنقید نہیں بلکہ بین الاقوامی تنقید بھی ہوئی ہے. اور یہ یقینی طور پر اگر لیگیسی بن گئی آئندہ کے لیے تو یہ عدلیہ کے لیے مشکل ہو جائے گی. امید کی جاتی ہے کہ ان کی بہت ساری لیگیسیز کو فالو کریں گے, لیکن اس کو نہیں کیا جائے گا کہ اتنا بڑھوتری نہ کی جائے
کہ اس کی بنا پر سپریم جو دیکھتے ہیں کہ بہت ایسا ہے. آپ نے سنا قصوری صاحب کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ڈنر نہیں دیا، کراچی بار نے ڈنر کی بات کر کے انویٹیشن واپس لے لیا، لاہور ہائی کورٹ بار میں ایک ریفرنس ہے جہاں کی پریزیڈنٹ نے دیا. یہ کیا وجوہات ہوئی ہیں اس بدگمانی کی اتنی اتنی کریٹیکل قسم کی جو سچویشن ڈیولپ کر گئی؟ وکلا صاحبان کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر ایکسس دوسری آرگنائزیشن کو کرنے کی اجازت نہیں ہے اور عدلیہ اس پر عمل کر رہی ہے کہ کوئی بھی اور ادارہ بلکہ حکومت بھی اگر حدود سے باہر کوئی کام کرے گی تو ہم اس پر ہاتھ ڈالیں گے اور اس کو عدالت میں لے کر آئیں گے. لیکن عدلیہ اگر اپنے حدود کو پار کر لے تو وہ میرا خیال ہے کہ وکلا کو ڈائجسٹ نہیں ہوا. یہ میرا اندازہ ہے، لیکن ابھی تو جب تک وہ گفتگو نہیں کریں گے اور نہیں بتائیں گے تو میرا خیال ہے وہ بہت کچھ بتائیں گے. جب تک کوئی شخص موجود ہوتا ہے ہم لوگ بولتے نہیں ہیں، جب وہ چلے جائیں تو سب کچھ بات بتاتے ہیں. تو جب وہ آئے گی تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ وکلا صاحبان نے صحیح طور پر یہ کارروائی کی یا کہ ان کی کوئی وجہ جو تھی وہ غلط تھی، صحیح جواب تھا یا نہیں تھا. لیکن ابھی تک وجہ بیان نہیں کی گئی. میرے ساتھ ایک چیز آپ سے عرض کر دوں بہت ضروری کہ جب پہلا ریفرنس ہوا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں تو جس بینچ نے اس ریفرنس کو اس وجہ سے ختم کر دیا تھا کہ یہ ریفرنس صحیح داخل نہیں کیا گیا، یہ صحیح آدمی نے صحیح فرد نے نہیں بھیجا، وہاں غلطی ہوئی ہے ساری کی ساری سپریم کورٹ سے. اس ریفرنس کو مکمل کروا لینا چاہیے تھا اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج کر اس کا فیصلہ کروا لینا ضروری تھا. وہ ہینگنگ رہی ہے، وہ لٹکی رہی ہے اور وہی شاخسانہ بن رہا ہے. میرے ساتھ رہیے ایس ایم ظفر صاحب. تھوڑا سا اس میں پولیٹیکل پرسپیکٹو لے لیتے ہیں. قمر زمان کارا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان کے سابقہ وزیر اطلاعات رہے، معاملات کو ڈیل بھی کرتے رہے سپریم کورٹ میں، اور حکومت وقت میں جو ٹینشنز رہیں اس پہ وہ اسپوکس پرسن تھے حکومت کے. اب جبکہ افتخار چودھری صاحب جا چکے ہیں، ان کا ایک عہد ختم ہوا ہے. قمر زمان کارا صاحب اگر آپ زور دیں، چونکہ کرٹک تو رہی آپ کی پارٹی، لیکن اچیومنٹس کیا ڈیفائن کریں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ افتخار چودھری صاحب کا دور اب ختم ہوا. ان کی ججمنٹ تو صحیح ہسٹری پاس کرے گی. آنے والے دنوں میں لوگ اس پہ کھل کے باتیں کریں گے، کیونکہ جب اقتدار میں بندہ ہوتا ہے یا بار میں ہوتا ہے یا کسی آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، خاص طور پہ عدلیہ میں تو ان کے بارے میں بات کرنا ہی کافی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کے دور میں بھی ان پہ باتیں ہوتی رہی. میں سمجھتا ہوں ان کی پازیٹو اچیومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے جوڈیشری کو بہت انسپیریٹ جوڈیشری کو، سپریم کورٹ خاص طور پہ اور کسی حد تک ہائی کورٹ بھی، ان کو بہت امپاور کیا. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ان کے اختیارات کا استعمال جس طرح اسم جعفر صاحب فرما رہے تھے کہ جو سو موٹو نوٹسز کا اختیار ہے، اس کے بارے میں تو چلے میری رائے، کیونکہ میری حکومت کے ساتھ ان کا خاص ماحول رہا اور اس پہ پاکستان کے لوگوں کا ہی نہیں باہر کے لوگوں نے بھی بڑا واضح طور پہ کہا کہ حکومت کے ساتھ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر ایک ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا ادارہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہا ہے، پہلے اپنا اسٹیٹ سمجھتا ہے، تو وہ اس کا رول اگر ریزیوم کرنا چاہے کہ وہ ایگزیکٹو کا رول بھی لے رہے تھے، وہ پارلیمان کو بھی اوور رول کر رہے تھے. انہوں نے 18ویں ترمیم کو کے خلاف کیس کر دیا، پھر ان کے پاس پٹیشن آ گئی، اور جب 19ویں ترمیم پاس کر کے جوڈیشل کمیشن کو امپاور کر دیا، پارلیمان کا اختیار جو ہے وہ کم کر دیا گیا، تو اس کے بعد 18ویں ترمیم کا کیس جو ہے وہ ختم کر دیا گیا یا پڑا ہوا ہے افسر خانے میں کہیں. تو یہ بہت سارے سوالات ان پہ ضرور اٹھیں گے. لیکن چیف جسٹس صاحب کے جانے پہ جو آج کے اخبارات میں ہمارے موجودہ چیف جسٹس نے ایکسپیکٹ کیا، انہوں نے کہا ان کی موجودگی میں فل کورٹ ریفرنس پہ وہ بڑا بانی خیز ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں 100 ووٹوں کا اختیار جو ہے یہ آئین کے دائرے میں رہ کے استعمال کرنا ہے. یہ ان کی موجودگی میں موجودہ چیف جسٹس کا کہنے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ماضی میں یہ کئی جگہوں پہ یا اکثر جگہوں پہ اس طرح استعمال نہیں ہوا. کارا صاحب ابھی آپ نے سنا ایس ایم ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو سب سے گولڈن چیز انہوں نے کی، بہت بڑی اچیومنٹ، وہ انہوں نے کرپشن کے خلاف، ایگزیکٹو کی کرپشن ہائی پلیسز کے خلاف ایک پوزیشن انہوں نے لی اس ملک کے اندر. آپ اسے ایگری کریں گے؟
میں اس پہ آنے لگا ہوں. جی بالکل کرپشن کو انہوں نے بڑی واضح پوزیشن دی. اکثر کیسز وہ تھے مثال طور پہ جو پاور کمپنیز کے کیسز تھے یا اگر پیٹرولیم کمپنیز کے کیسز تھے. دیکھیں نا فرق کیا ہوتا ہے. اگر ایگزیکٹو میں بطور وزیر کے یا وزیر اعظم کسی کمپنی کو یا سرکاری طور پہ کسی کمپنی کو نوٹس ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہمارے پیسے جمع کراؤ ورنہ ہم آپ کا ایگریمنٹ کینسل کرتے ہیں, تو وہ عدالت سے جا کے اسٹے لے لیتا ہے. بھلے سول کورٹ سے لے تو فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ یا سرکار بند ہو جاتی ہے, لیکن سپریم کورٹ کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت رہ جاتی ہے نا جی. اگر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پیسے جمع کراؤ ورنہ یہ ہو جائے گا, وہ سارے کیسز ابھی پینڈنگ ہیں جن کی ریکوریز ہو چکی ہے. بات اپنی جگہ, لیکن انہوں نے بہرحال بہت سارے کیسز میں ہاتھ ڈالا جس میں کامیابی بھی ان کی ہے. لیکن ایک بات, ان کے اپنے بیٹے کے حوالے سے ان کے اوپر لگنے والا اسٹگما وہ جس طرح دبایا گیا ہے, جس طرح اس سے فیصلہ ہوا ہے, وہ بہرحال ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس پہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی بحث ہو رہی تھی. اور اب یہ بحث اور واضح طور پہ میرے ساتھ رہیے. انصار عباسی صاحب, جو سب سے بڑا ایک دھبا ہے وہ ارسلان کا ہے, اور جس میں کہتے ہیں کہ میڈیا نے بڑا رول پلے کیا اس کو چھپانے میں. بعد میں پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ کہ میں تھوڑا سا بات جو انیشلی آپ نے کی تھی اس پہ بات کر سکتا ہوں. میں واپس آنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی تھوڑا سا. ابھی کی لیگیسی ہے اس کو ڈسکس نہیں کریں گے؟ یہ بھی ڈسکس کروں گا تھوڑا سا, چونکہ ججمنٹس آ گئی بہت ساری, آپ نے بھی ججمنٹس دی اور باقی پارٹیسپینٹس کی طرف ججمنٹ آئیں. اگر ہم نے کوئی وائلیٹ کیا قانون, آپ کو حق ہے آپ جا کے ہمارے خلاف ایف آئی آر کروا دیں. اگر ہم نے کوئی وائلیٹ کیا, فرض کریں آپ سمجھتے ہیں کہ جیو نے بڑا کوئی غلط کام کر دیا, آپ جا کے وہ تو رجسٹرار کو کہہ دیا نا چیف جسٹس نے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. نہیں سنیں, میں کہہ رہا ہوں نا, لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں, وہ لوگ جن کی جو اپنے آپ کو بڑا دے تھنک ہائی آف دیم سیلوز, اور جن کے خلاف سپریم کورٹ سے فیصلے آئے اور ان کا بغض نکلا ہے, جو نچانا چاہ رہے تھے اپنی مرضی سے سپریم کورٹ کو, اور سپریم کورٹ ان کی مرضی سے نہیں چلتی رہی, ہم ان کی طرح رسپونڈ نہیں کریں گے. اگر ہمیں سزا ملے گی, اگر سزا ملی, ہم اپنے فریڈم آف ایکسپریشن کو اور جرنلزم کا جو بھی ہم نے پریکٹس کیا اس کو ڈیفینڈ کریں گے. ہم اس پہ بہت بحث, میں بتا رہا ہوں, نہیں چھوٹی سی بات, لیکن اگر فیصلہ آ گیا تو ہم گالی نہیں دیں گے, ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کریں گے, ان کی عزت کریں گے. بڑا محدود ہے. اب جہاں لیگیسی کی بات, ان کی لیگیسی پہ آنا چاہتے ہیں. جی لیگیسی. دیکھیں, آپ نے بابر ستار صاحب سے سٹارٹ کیا. بابر ستار اور میری طرح کے کروڑوں لوگوں کو کوئی یاد نہیں رکھے گا, اور ان کے پیرامیٹرز کے اوپر تاریخ نہیں کرے گی کہ کون بڑا جج رہا اس ملک میں اور کون نہیں رہا. ٹھیک ہے جی, یہ فیصلہ تاریخ کرے گی. اور پاکستان کی تاریخ میں اب دیکھیں, بڑے بڑے لوگ جن کے ویسٹرن انٹرسٹ ہٹ ہوئے وہ بڑے خوش ہیں, بہت خوش ہیں. وہ جن لوگوں کو آپ مسنگ پرسنز کا کیس دیکھیں, کراچی کی ٹارگٹ کلنگز کا دیکھیں, بلوچستان کا کیس دیکھیں, وٹ ایور, جن عام لوگوں کا آپ دیکھیں کہ اس ملک میں کیا رسپانس ہے اور ان کے کیا ویوز ہیں چیف جسٹس کے جانے کے اوپر, افتخار چودھری صاحب کے جانے کے اوپر. اس ملک میں ہر مائٹی اور پاورفل کو چیلنج کیا انہوں نے, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اس چیز کو نگیٹ کر کے رکھ دیا. پہلے تو یہاں پہ ہوتا ہی نہیں تھا. پہلے نہ آپ آرمی چیف, نہ آئی ایس آئی چیف, نہ انٹیلیجنس ایجنسیز, نہ پرائم منسٹر, نیکسسز. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیکسس توڑا, انہوں نے ایگزیکٹو کے ساتھ نیکسس توڑا. سو یہ جو چیز ہے نا, یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ کوئی پریسیڈنٹ نہیں. اور پھر یہ کہ جو کچھ لوگ بول رہے ہیں نا, دیکھیں, افتخار چودھری ایک عام انسان تھے اور کوئی فرشتے نہیں تھے. غلطیاں عام انسانوں کی طرح ان سے بھی ہوئی ہوں گی اور ظاہر ہوئی ہوں گی. اب سنیں, نہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا, یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ تو یہ تو ایک عام انسان ہے نا, گنہگار انسان. یہاں پہ تو آپ دیکھیں انبیاء کے بارے میں کیا کچھ ان کے ساتھ کیا ان کی قوموں نے. ارسلان کی جہاں بات یہ ہے, جب میڈیا کے اوپر آیا سب سے پہلے ہم نے ریز کیا, اور سب نے ہم نے کہا کہ سو موٹو کیوں نہیں لیا جاتا. جب سو موٹو لیا, جب انہوں نے کیس خود سننا شروع کیا, شور ہوا خود کیوں سن رہے ہیں. جب خود سنا, انہوں نے جب کہا کہ اچھا میں نہیں سن رہا, اب 3 لوگ اور سنیں گے, ان کو دیا, اب ان کو کیوں دے دیا. دیکھیں, وہ پرائیویٹ میٹر تھا بٹوین ارسلان اینڈ ملک ریاض. میں نے ملک صاحب کو 10 دفعہ کہا کہ آپ ایف آئی آر کیوں نہیں کرواتے اگر آپ کے ساتھ اسے دھوکہ کیا ہے. پرائیویٹ میٹر, پیسہ اس میں پبلک منی انوالو نہیں تھا. مجھے بتائیں کہ نہ ملک ریاض صاحب ایف آئی آر کروا رہے ہیں, نہ سول کورٹ میں جا رہے ہیں. انصار ایز اے پوائنٹ, قصوری صاحب انصار ایز اے پوائنٹ, اب بتائیں. لیکن جی بات یہ ہے, پرائیویٹ میٹر تھا, ایف آئی آر ہوئی. میں چند ایک چیزوں کو میں ٹیک اپ کروں گا ان کی پرفارمنس کے بارے میں. ایک تو ہے کہ وائلیشن آف لا, اپنا چودھری صاحب نے خود کیا وائلیشن آف لا. چودھری صاحب نے وائلیٹ کیا
law ko by removing 106 judges through a judgment of the Supreme Court, حالانکہ وہ PCO ججز تھے نا جی؟ نہیں، اس میں چیف جسٹس بھی شامل تھے. ابھی چیف جسٹس ہیں، یہی شامل تھے اس بینچ میں. کانسٹیٹیوشن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. I'm the founding father of Pakistan Constitution. کانسٹیٹیوشن نے ایک ہی راستہ متعین کیا، وہ ہے آرٹیکل 209. 209 وہ میتھڈ ہے اڈاپٹ کرنا آپ نے کسی جج کو نکالنے کے لیے. دیٹ از دی اونلی میتھڈ. ادروائز یو کانٹ ریموو اے جج تھرو اے ججمنٹ. آپ نے وہ کیا. پھر اپنے بیٹے کو PSP آفیسر کرایا وائلیٹنگ دی رولز اینڈ ریگولیشن آف دی پبلک سروس کمیشن. ایک وائر بٹنڈا دو چیزیں ہوں گی. لایا گیا. تیسرا کرپشن میں دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت عمر کا امیج اس دن بنا تھا اور دنیا میں رہے گا جس دن انہوں نے اپنے بیٹے پر حد کی سزا لگا دی. 60 پر کا انتقال ہو گیا، 40 انہوں کا ڈیڈ باڈی لگا دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چودھری افتخار اپنے بیٹے کو جس نے اس کو بدنام کر دیا اس کو سپریم کورٹ کے پریمائزز میں دورے لگا دیتا تو آج وہ امر ہو جاتا، آج وہ تاریخ میں چلا جاتا. ایسا نہیں کر سکے. لیکن آپ نے دوسری ہے اس نے میوٹیلیٹ کیا، بڑا ڈیمیج کیا. کس چیز کو؟ میوٹیلیٹڈ دی امیج آف دی آرم فورسز اینڈ انٹیلیجنس ایجنسی جو اس ملک کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں، اور ان کا اس نے باہر کی دنیا کو ہینڈل پرووائڈ کیا. رکیے گا، مجھے ایک بریک لینے دیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو دی ڈسکشن. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر اس کی کیا وجہ ہے ایک اسٹوڈنٹ فار لا کی حیثیت سے کہ پاکستان میں جوڈیشری کا جو سب سے ویکسٹ لنک ہے وہ ٹرائل کورٹ ہے، لیکن افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں بہت لمبا ان کا ایک عہد بنتا ہے، 8 برس کی یہ تاریخ بنتی ہے، 5 برس بڑے ہی والیٹائل ہیں اس میں. ٹرائل کورٹ کی پرفارمنس کو، وہاں کے ڈسپلن کو، وہاں پہ جج صاحبان کی اتھارٹی کو وزٹ ججز وکلا کے بڑھانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی. پاکستان میں مرڈر کا بھی جو کنوکشن ریٹ ہے وہ صرف 2-3% ہے، لیکن افتخار چودھری صاحب نے اور سپریم کورٹ نے اس پورے ٹائم پیریڈ میں ٹرائل کورٹ کی پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ اب وقت زیادہ صرف ہو گیا سو موٹو جوریسڈکشن کے معاملات کو نبھانے میں، اور وہ بھی ابھی پوری طرح سے نہیں نبھائے جا سکے. یہ ابھی جو دوسرا سوال آپ نے پہلے اٹھایا تھا ارسلان کا، وہ یقینی طور پر ایک کمزوری سی دکھائی دیتی ہے، اور سپریم کورٹ کی بھی کمزوری ہے. شاید انہوں نے سپریم کورٹ کے ممبران نے اپنے چیف جسٹس کے حق میں اس قسم کی کارروائی کر دی کہ جس جارحانہ انداز سے سپریم کورٹ کے باقی جج صاحبان بھی جس میں چیف جسٹس نہیں بیٹھے ہوتے، اس میں جس جارحانہ انداز سے کرپشن کے خلاف کارروائی کرتے ہیں وہ جارحانہ انداز دکھائی نہیں دیا ارسلان کے کیس میں، اور یہ درست نہیں تھی. یہ بات ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن بہرحال اب یہ چونکہ معاملہ بہت سارا آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے کیسز میں کیا کیا اور اس کیس میں نہیں کیا، اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت پڑے گی. وہ جیسے میرا اپنا خیال ہے، میں نے ایک آدھ چینل پہ یہ بات کہی ہے، شاید دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں کہ چائنیز کی ایک کہاوت ہے کہ درخت جو اونچا ہو بہت، اس کی پیمائش اس وقت صحیح ہوتی ہے جب وہ گر جاتا ہے. اب افتخار چودھری صاحب اتر چکے ہیں، اب آرام سے اس کی پیمائش آپ کرتے رہیے گا. آج ہی فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوگا. اچھا، ویری انٹرسٹنگ جو ہے یہ پرسپیکٹو آپ نے دیا. کانا صاحب، جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے جو حکومت میں اور سپریم کورٹ کے درمیان میں ایک تناؤ کسی کیفیت رہی، اس پہ آپ کیسے اب ریفلیکٹ بیک کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میرے دوست نے جو بات کی ہے عدالت کے اندر ہونے والا ایشو جو میڈیا کا اپنا انٹرنل ایشو تھا، کیونکہ وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، ادروائز وہ بڑا سیریس ایشو ہے، اور کیونکہ اس پہ انویسٹیگیشن کا فیصلہ ہو گیا، ورنہ اگر آپ اس پہ سوال کریں اور ان کا موقف لے ہوتا ہے اس پر موقف دوں تو وہ بڑا سیریس وائلیشن ہے. اور یہ جس کو ایک نکسس کہا جا رہا ہے، پہلے بھی لوگ کہہ رہے تھے، اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت آ گیا ہے، تو یہ معاملہ تب ہوگا اگر اس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے. دوسری گزارش یہ ہے، افتخار محمد چودھری صاحب کا دور جو تھا، بالکل جو پاکستان میں نا کوئی 1% سے بھی کم کیس آتے ہیں سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کی حد تک تو چلے میں بالکل ماننے کو تیار تو نہیں ہوں، لیکن میں سے پھر بھی کہتا ہوں کہ چلے کسی حد تک انہوں نے سپریم کورٹ کی اتھارٹی کو اسرٹ کیا، لیکن انہوں نے باقی اداروں کی، باقی پلرز آف دا اسٹیٹ کو انڈرمائن کیا. جو
وہ بہت خوفناک بات ہے. پارلیمان سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہو سکتا. پارلیمان سپریم کورٹ کا جواب نہیں ہے. پاکستان کے عوام کی نمائندہ فورم ہے, وہ سپریم کورٹ اس کو جواب دے سکتی ہے. سپریم کورٹ کے حیثیت کا تعین کرنا, سپریم کورٹ کے لیے رولز بنانا, کانسٹیٹیوشن بنانا ان کا کام ہے. لہذا اس کو بھی انڈرمائن کرنے کی کوشش کی. لیکن دیکھیے, میں پھر یہ کہوں گا کہ افتخار محمد چودھری صاحب کے بارے میں بیسٹ جج ول بی دا ہسٹری. ماضی میں بہت سے لوگ ایسے آئے جب وہ اقتدار میں تھے, اپنے عہدوں پہ تھے, تو ان کو بڑا یاد کیا گیا. ماضی کے بہت سارے حکمران وہ ہیں جو وہ بڑے کفر کے ساتھ حکمران تھے, تو ان کو لوگ پتہ نہیں وزیر المومنین پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. آج وہ تاریخ میں گم ہو گئے, نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اور کئی لوگ وہ ہیں جو تاریخ میں معطوب ہوئے, لیکن آج بھی لوگ ان کے ناموں کے کلمے پڑھتے ہیں, آج بھی لوگ ان کے ناموں کے ووٹ مانگتے ہیں. تو یہ ہسٹری جو ہے نا, وہ نیوٹرل جج ہوگی آنے والے دنوں میں. لیکن یہ بات ابھی تھوڑی دیر پہلے انصار عباسی صاحب نے یہی کہا کہ جو ناقدین ہیں, بات ہے نا, ایک منٹ, ارسلان چودھری کا ایشو ایک پرائیویٹ میٹر تھا. آئی ایم سوری, مجھے یہ کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن کیونکہ اب آرگومنٹ اس طرح ہو گیا, مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اگر میں جج ہوں اور میرا بیٹا میرے نام کو استعمال کر کے پیسے کھائے, کیس ڈیلے کرائے, ریلیف لے کے دے, تو یہ بہت بڑا گھناؤنا جرم بن جاتا ہے. یہ پبلک منی سے بھی چھوٹا جرم نہیں ہے. جناب میرے ساتھ رہی کوئکلی اس کو ریسپونڈ کر دیں. میں تو ٹرائل کورٹ کی ایشو کہنا چاہ رہا تھا. آپ یہ جو الزام لگا رہے ہیں, یہ قاہرہ صاحب تو لگا رہے ہیں, ملک ریاض صاحب کو کہہ دیں کہ لگا دیں, کم از کم چلیں. اب تو چیف جسٹس آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. قاہرہ صاحب بات کرنے دیں پلیز, میں نے آپ کی دفعہ انٹرویو نہیں کیا. اب سنیں جناب, یہ قاہرہ صاحب جو الزام لگا رہے ہیں, ان کو مشورہ دیں ملک صاحب کو, جن کے ظاہر ہے ان کی گورنمنٹ سے بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں, ان کی گورنمنٹ کو رن کرتے رہے ہیں. ان کو کہیں موجودہ گورنمنٹ سے نہیں, سنیں ان سے بھی ہوں گے, تو ان کو مشورہ دیں کہ ایف آئی آر. اب سنیں نا, سنیں ابھی آتا ہوں, کروائیں. نہیں یہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ حکومت رن کر رہے تھے, وہ منسٹرز وہ بناتے تھے. اب بات یہ ہے کہ معاملے میں جا کے ٹانگ کرائیں گے, بات ہی کرنے دیں گے, یہ بات ہی نہیں کرنے دیں گے. ختم کر لے گا کیسے جلدی سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں یا تو آپ بات ختم کر لیں, انصار عباسی صاحب کو ختم کر لیں. میں کوئی انٹرویو نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ اپنے موضوع میں رہے. اب دیکھیں میں مطلب ہے کہ میں یہ بات نہ کروں کہ چیف جسٹس کے اوپر الزام تو لگا 8,000 روپے کی کرپشن, ان کے اپنے نیب چیئرمین کے بقول 8,000 کی کرپشن اس دور میں ہوئی, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, بڑا زبردست چل رہا تھا. بیڈ گورننس کی حالت یہ تھی, چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور سپریم کورٹ نہ ہوتی تو میں کہتا ہوں پتہ نہیں اس ملک کا ہوتا کیا. یہ دیکھیں قاہرہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں بالکل, لیکن یہ ان کو چوٹ لگی ہوئی ہے بیکاز ان کی گورنمنٹ کی کرپشن, ان کی گورنمنٹ کی بیڈ گورننس کو ایکسپوز کرنے میں میڈیا اور چیف جسٹس کا بہت بڑا, چونکہ ہمارا بھی اس میں کردار تھا, اور وہ نیکسس کی بات کر رہے ہیں. نیکسس ہے, ایک منٹ سنیے گا, بھائی نیکسس ہے تو آپ کیوں نہیں ایف آئی آر کروا دیتے ہمارے خلاف؟ میڈیا اور چیف جسٹس آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ اس وقت کیوں نہیں آپ ایگری کریں گے کہ سپریم کورٹ بہت زیادہ میڈیا کی ایک ڈریون ایجنڈے پہ کام کرتی رہی اور اصل ایشوز پہ کام نہیں کر سکی, جس میں کہ ٹرائل کورٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے سپریم کورٹ کچھ نہ کر سکی؟ آپ کو پتا ہے کہ ٹرائل کورٹس جو ہیں وہ آتی ہیں ریسپیکٹو جو ہائی کورٹس ہیں ان کے انڈر, بیسیکلی ان کی ایڈمنسٹریشن میں آتی ہیں, اور یہ صرف ہائی کورٹس نہیں کر سکتی. آپ کو پتا ہے پنجاب میں سپریم کورٹ نے کوئی رول نہیں پلے کیا. میری سنیں نا پلیز, میری سن, اب بات تو میری سن لینا. جب تک حکومتیں پیسہ نہیں دیں گی, جب تک حکومتیں اپوائنٹمنٹس نہیں کریں گی, جب تک ہمارے وکلا, دیکھیں اس میں گورنمنٹ رکاوٹ ہے چونکہ پیسہ نہیں دے رہی, اس میں وکلا رکاوٹ ہیں بیکاز دیکھیں وکلا بھی نہیں چاہتے کہ فیصلے جلدی ہوں, وکلا بھی ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کی پریکٹسز کے مسئلے ہیں, وہ بھی رکاوٹ. سو یہ کلیکٹو, ادھر سے جوڈیشری, ادھر سے حکومت اور ادھر سے وکلا, جب تک تین مل کے کام نہیں کریں گے. انصار وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. انصار عباسی صاحب کا, قصوری صاحب کا, اس طرح احسن ظفر صاحب کا, اور قمر زمان قاہرہ صاحب کا, اور پھر متی اللہ جان صاحب کا اس ڈسکشن میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. ناظرین, ٹاپک, یہ موضوع جو ہے یہ بہت بڑا ہے. اس موضوع کا تعلق محض آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس افتخار چودھری سے نہیں ہے بلکہ لائرز کیمپین سے بھی ہے کہ لائرز موومنٹ جو ہے اس کا فی الآخر کار اس کا
سولوشن اس کا نکلا کیا, اس کا فائنل ریزلٹ کیا نکلا, اس کی اچیومنٹس کیا ہیں, اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے, یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ پاکستانی میڈیا آنے والے کئی دنوں یا ہفتوں تک بحث کرتا رہے گا. یقیناً اس ٹاپک پہ پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.